जिन्हें हम मर्द समझे थे वो बुज़दिल, अब हमारी औरतों तक आ गए हैं। ये अल्फाज उस शख्स के हैं जो इन्हीं बुज़दिलों के हाथों में कुछ दिनों तक रहा। उसके बाद रिहाई उसको ज़रूर मिली, लेकिन अभी तक उसको उसकी जाँ खलासी नहीं हो सकी, क्योंकि अब उस शख्स की बीवी को झूठे मुकदमात में उठाया गया है और अभी तक उसकी बीवी गिरफ्तार है, पुलिस की हिरासत में है। मामला इस वक्त आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये अहमद फरहाद की बात हो रही है। अहमद फरहाद, आपको याद होगा कि अहमद फरहाद लापता हुए थे। लापता होने के बाद ईमान मज़ारी और उनकी अहलिया दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया करती थी और वहाँ पर इनका केस चला मोहसिन अख्तर कियानी की कोर्ट में। और ये वही केस था जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा था कि जनाब सेक्टर कमांडर की औकात ही क्या है। तो उन्होंने उनको औकात याद दिलाई थी और उन्होंने एसएचओ को और ख़ास तौर पर तफ्तीशी को उन्होंने कहा था कि आप उनको पकड़ कर मेरे सामने लाएं। तो इस केस में बाद में पेशरफ्त ये हुई कि इस अहमद फरहाद को कश्मीर के एक थाने से बाद में दरियाफ्त कर लिया गया, यानी कि वहाँ पर ये पुलिस की कस्टडी में मौजूद थे और कहा गया कि जनाब इनकी पुलिस से तल्ख कलामी हुई, इन्होंने कपड़े फाड़े और जो एक स्क्रिप्ट चल रहा है उस स्क्रिप्ट के मुताबिक बाद में बहरहाल ये रिहा हो गए थे। लेकिन बाद में जिस तरह के मैंने अभी ये अल्फाज बोले, इस तरह के अल्फाज ये बारहा ट्विटर पर, एक्स पर इस्तेमाल करते रहे। इनकी ज़ुबान बंदी नहीं की जा सकी। इनको गिरफ्तार ज़रूर किया गया, लेकिन इनके अल्फाज पर कोई रोकथाम नहीं लगा सका। जितनी भी कोशिशें की गई उसके बावजूद ये शख्स डटा रहा और इसी तरह से अपनी ज़ुबान और ज़ालिम के ख़िलाफ़ हक गोई करता रहा। लेकिन अब इसको ये सज़ा दी गई है कि अब इसको नहीं उठाया गया, बल्कि अब इसकी बीवी को उठाया गया है। इसी वजह से ये अशआर कहने पर मजबूर हुआ है कि हम तो तुम्हें मर्द समझते थे, मगर तुम इतने बुज़दिल हो कि तुम तो औरतों तक पहुँच गए हो। और ये औरतों तक पहुँचने की कहानी कोई नई नहीं है, कोई अहमद फरहाद के साथ ये पहला वाक़या नहीं हुआ, बल्कि इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम में से तकरीबन 15 करोड़ अवाम वो है जो एक पार्टी को सपोर्ट करती है। उस 15 करोड़ अवाम के ना तो चादर चार दीवारी महफूज रही और ना ही उनकी ख़वातीन जो है वो महफूज रही। कहीं ना कहीं उनको वो विक्टिमाइज़ की जाती रही, विक्टिम बनती रही। तो बहरहाल अहमद फरहाद की बीवी को भी इसी तरह का एक भोंडी एफआईआर में उठाया गया। कोई सर पैर नहीं था उस एफआईआर का, उसमें अहमद फरहाद की वाइफ को उठाया गया। वाइफ को उठाने के बाद अहमद फरहाद का फिर बाद में एक ट्वीट भी आया एक्स पर, और उसमें उन्होंने लिखा कि कुछ वजूहात की बिना पर, कुछ ऐसी वजूहात जो बताई नहीं जा सकती कि बिना पर वो ट्विटर से दूर हो रहे हैं। यानी कि वाज़े तौर पर उनका इशारा था कि प्रेशर इतना बढ़ गया है और ख़ास तौर पर जब आपकी गैरत पर बात आ जाए तो फिर इंसान कोई भी स्टेप हो, इंसान उससे 2 कदम पीछे हटने पर मजबूर होता है और उसे हटना भी चाहिए अगर उसकी गैरत पर कोई आँच आने लगे। तो इसी तरह की शायद कोई धमकियाँ भी दी गई अहमद फरहाद को, तो उन्होंने ट्विटर पर सख्त अल्फाज लिखना छोड़ दिए और उन्होंने ट्विटर को कुछ दिनों के लिए खुदा हाफिज़ तक बोल दिया। और उसके बाद उनकी वाइफ को जनाब पेश किया गया यहाँ पर अदालत में। अब पाकिस्तान में अदालतों में इस वक्त नंगा नाच जारी है, यानी कि किसी को भी अगर कोई शख्स अदालत ये रुख कर लेकर जाता है कि मुझे वहाँ से इंसाफ मिलेगा, तो उसको तवक्को नहीं करनी चाहिए हमारे इस सिस्टम से, हमारी इस अदलिया से। आखिरी उम्मीद अदलिया होती है, लेकिन अदलिया भी इस वक्त या तो कहीं मैनेज नज़र आती है या उनकी मसरूफियात इतनी है या वो इंसाफ देना नहीं चाहते, जो कि एक आम बुनियादी शख्स का हक है। जिस तरह से कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि नेस्ले के ख़िलाफ़ एक शख्स ने तकरीबन 5 से 7 साल केस लड़ा और केस कंटेस्ट करने के बाद जब उसने देखा कि उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो उसने अदालत के सामने ख़ुद को आग लगा दी और जो है इस दुनिया से कुछ कर गया। तो हमारी अदलिया में कुछ इसी तरह की ही जुडिशरी सिस्टम ऐसे अफराद की वजह से आज अदलिया का नंबर 130वां है। बहरहाल यहाँ पर अब बात करते हैं अहमद फरहाद की। अहमद फरहाद की वाइफ को जज शाइस्ता कुंडी के पास पेश किया गया। यहीं पर इस्लामाबाद सेशन कोर्ट की ये जज है मोहतरमा। तो उनको उनकी वाइफ ने आकर बताया कि दौरान हिरासत इन अफराद ने मुझे टॉर्चर किया है। कुछ अफराद के नाम भी बाद में अहमद फरहाद ने अपने ट्वीट में भी लिखे थे। उन्होंने कहा कि जनाब उनके माँ पर ये पुलिस अफराद इन्होंने मुझ पर शदीद किस्म का टॉर्चर किया। अब वहाँ पर एक खातून जज बैठी हैं और उनके सामने एक खातून अपना रोना रो रही है कि मुझ पर तशद्दुद हुआ है। अब उस खातून जज के अल्फाज ज़रा सुनिएगा। भरी कोर्ट में, भरे मजमे में, वहाँ पर अच्छी खासी तादाद थी, वहाँ पर पब्लिक भी मौजूद थी,
وہاں پر احمد فراد اس کے خامند بھی موجود تھے اپنی وائف کے ساتھ، اور وہاں پر پراسیکیوشنز بھی وہاں پر موجود تھی، پولیس اہلکاران بھی موجود تھے، عدالت کا اپنا عملہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ اس بھری عدالت میں جناب شائستہ کنڈی فرماتی ہیں کہ آپ ہمیں وہ دکھائیں، وہاں پہ جہاں جہاں آپ پر تشدد ہوا ہمیں وہ نشانات دکھائیں۔ یعنی کہ ایک عورت کی بھری عدالت میں اس طرح کی تذلیل، اور سامنے تذلیل کر کون رہا ہے؟ تذلیل کر بھی ایک عورت رہی ہے۔ عورت تو عورت کا بازو بنتی ہے، عورت کو ہم نے دیکھا ہے ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں، لیکن یہاں پر جو روپ عورت کا ہم نے دیکھا، یہ جو سامنے آیا، اس پر ہمیں بھی اب تک یقین نہیں ہو پا رہا کہ کس طرح سے ایک جج کہہ سکتی ہیں، اب جو ان کے سامنے ملزمہ پیش ہوئی ہیں، کہ آپ پہ جہاں پر تشدد ہوا ہے اب وہاں کے جو ہے نشانات کورٹ میں دکھائیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ میڈیکل ان کا کروا لیا جاتا، عدالت احکامات دے دیتی، ان کا میڈیکل ہو جاتا، لیکن انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمیں نشانات دکھائیں۔ تو اب میں مزید ان کے بارے میں آگے الفاظ کچھ کہنا نہیں چاہتا کہ یہ کس قسم کی ہمارے اوپر یہ جج صاحبہ جو ہے مسلط کی گئی ہیں۔ اب پہلے ان کو ریمانڈ پر بھیجا گیا، ریمانڈ پر بھیجنے کے بعد جو انویسٹیگیشن آفیسر نے خود کورٹ میں اس چیز کو کہا کہ یہ جو ملزمہ ہے یعنی احمد فراد کی وائف، یہ بے گناہ ہے، اور اس کا جو ان پر جو چارج ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا، اس لیے اس کیس کو ڈسچارج کر دیا جائے۔ اس پر جناب اب شائستہ کنڈی صاحبہ نے کیا پھر فیصلہ صادر فرمایا؟ شائستہ کنڈی صاحبہ نے یہ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب اس کو آپ ایسا کریں، اس کو جوڈیشل کسٹڈی میں دے دیں، یعنی اب اگر اس کی پولیس کو ضرورت نہیں ہے تو اس کو جوڈیشل کسٹڈی میں بھیج دیا جائے، یعنی ان کی رہائی ابھی تک۔ اب کون سے ایسے الفاظ تھے، کوئی ہماری سمجھ اس وقت بالا تر ہے کہ جب انویسٹیگیشن آفیسر یہ چیز کہہ رہا ہے کہ جناب اس کا اب کیس سے کوئی لنک نہیں ہے، اب اس کیس کو ڈسچارج کر دیں، اس میں سے کچھ نہیں ملا، اس کے باوجود جوڈیشل کسٹڈی میں ان کو بھیج دیا گیا احمد فراد کی وائف کو۔ شاید وہ ابھی کچھ احمد فراد کو توڑنا باقی رہ گیا تھا جس پر عمل پیرا ہوئی ہوں شائستہ کنڈی صاحبہ۔ اس طرح کی جوڈیشری یا اس طرح کے ججز جب تک رہے تب تک جو آپ لوگ یا ہم لوگ، یا جس طرح سے وہ آپ کو میں نے بتایا کہ نسلے کے خلاف کیس لڑتے لڑتے لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہوئے، تو اس قسم کے ہی ججز ہوتے ہیں، اور اس قسم کے ججز ہمارے ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، ہمارے جوڈیشری کا عدل و انصاف مہیا کرنے میں ناکامی کا باعث بنتے ہیں۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں، شوکت خانم کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں، شوکت خانم کے خلاف اس وقت پرلے درجے کی بغیرتی کی جا رہی ہے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جانب سے، اور ان اکاؤنٹس کے جو ان کو ہولڈ کر رہے ہیں وہ جناب ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اور ایسی گھٹیا قسم کی مہم پاکستان مسلم لیگ نون ہی صرف اور صرف کر سکتی ہے، پھر چاہے وہ بے نظیر کی اور یہاں تصاویر کا پھینکا جانا ہو، پھر چاہے وہ کچھ نازیبا الفاظ کا کہا جانا ہو، سپریم کورٹ پر اٹیک ہو، یا اس قسم کی بھونڈی حرکات کرنا ہو، ان سب میں آپ کو پی ایم ایل این آگے پہلی صف میں کھڑی ہوئی نظر آئے گی۔ شوکت خانم ہاسپٹل کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے آپ کو پتا ہے کہ تقریباً ہر سال رمضان المبارک میں چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے شوکت خانم کے لیے، جو کہ بعد میں کینسر کے مریضوں کے لیے ان کا مفت میں علاج کیا جاتا ہے، وہ آپ کے سامنے میں بعد میں وہ سٹیٹ رکھنے والا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے چہیتے، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں، ان کی جانب سے جناب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کو، پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو ہولڈ کرنے کے لیے تقریباً منتھلی کچھ 6 کروڑ کے قریب لاگت آتی ہے، تو آپ کا یہ جو چندہ ہے یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے جائے گا۔ اب ان میں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ ایک ہاسپٹل کے لیے چندہ جمع کیا جا رہا ہے، اور ہاسپٹل بھی ایسا جس کا جو وہاں پر اس کی اینٹی موجود ہے، باڈی وہاں پر موجود ہے، وہاں پر ڈاکٹرز موجود ہیں، پورا عملہ وہاں پر موجود ہے، وہاں پر باقاعدہ سے علاج معالجہ ہو رہا ہے، اس ہاسپٹلز پر یہ سیاست کرنے چاہ رہے ہیں۔ کوئی بھی ہاسپٹل، کوئی بھی جماعت بنائے، اس قسم کا ہی چاہے بنائے، وہ چاہے ہاسپٹل ہو، وہ چاہے آپ کی ایجوکیشن میں کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی، اگر ان کو چندے کی ضرورت ہے تو پوری قوم کو مل کر ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب جب آتے ہیں، شوکت خانم کی جب باری آئی تو انہوں نے کہا کہ جناب ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں پیسے جا رہے ہیں۔ القادر ٹرسٹ کی جب بات آئی، القادر یونیورسٹی جہاں پر ابھی بھی بچیاں وہاں پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں، تو ایک تو اس یونیورسٹی کو اپنے انڈر لے لیا گیا، اور دوسرا اس یونیورسٹی کے خلاف بھی جناب وہ القادر کا ٹرسٹ کا کیس بھی آپ اس وقت کورس میں آپ سنتے ہوں گے کہ وہ کیس بھی بنایا گیا،
اور دونوں کے دونوں ان بھونڈے قسم کے مقدمات یا ان کی پروپیگنڈا اس سازش کے پیچھے آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون نظر آئے گی، کیونکہ اس قسم کی سازش، اس قسم کی بغیرتی یہی کر سکتے ہیں۔ صدیق جان کہ میں ایک ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انہوں نے بڑے ہی بہترین الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے کہا کہ شوکت خانم کی فنڈنگ کو رکوانے والا اور ان کو پیچھے احکامات دینے والا، ان کے خلاف پروپیگنڈا اس ہاسپٹل کے خلاف کرنے والا، یہ سب کے سب بغیرت ہیں، اور اس میں کوئی کسی قسم کی دو رائے ہے ہی نہیں کہ ان کی بغیرتی میں کہ کچھ ابھی بھی کوئی چیز باقی ہو۔ اب ذرا اہم نقطے کی جانب آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اب ذرا اس تصویر کو دیکھیں، اس میں آپ کو کہیں پر بھی عمران خان کی تصویر نظر آ رہی ہے؟ اس میں آپ کو کہیں پر بھی عمران خان کی والدہ شوکت خانم، جن کے نام پر یہ ہاسپٹل ہے، ان کی تصویر نظر آ رہی ہے؟ بشرا بی بی کی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے؟ عمران خان کے بیٹوں کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جب کسی کی تصویر آپ کو نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ یہ ہاسپٹل کس طرح سے آن میرٹ کام کر رہا ہے۔ اس میں سیاست کو انوالو ہی نہیں کیا گیا، صرف اور صرف اس میں شوکت خانم کے حوالے سے نام یوز کیا، اور وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ فنڈنگ اور اس کے بانی جو ہے وہ عمران خان ہے، صرف اور صرف اسی وجہ سے۔ اب یہی پروجیکٹ اگر مسلم لیگ نون کے پاس ہوتا تو یہاں پر آپ کو اس پوسٹرز میں مریم نواز کی تصویر نظر آتی، یہاں پر آپ کو نواز شریف کی تصویر نظر آتی، اور ہو سکتا ہے کسی کونے میں آپ کو شہباز شریف کی بھی تصویر نظر آ جاتی۔ یہ جو ڈاکٹرز کا عملہ یہاں پر موجود ہے، یہ ڈاکٹرز آپ کو نظر نہیں آنے تھے، یہاں پر آپ کو یہ سیاست کرتے ہوئے نظر آنے تھے، جن کو اتنا شوق ہے کہ واش روم تک میں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری تصویریں، ہمارے اشتہار واش روم تک میں لٹکے رہیں۔ اب ذرا شوکت خانم کے سٹیٹس کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ہاسپٹل میں 102 بلین مفت علاج کے لیے صرف ہو چکے ہیں۔ 102 بلین، یعنی اگر آپ جو اس میں فنڈنگ کرتے ہیں تو آپ کی فنڈنگ کا پیسہ یہاں پر لگ رہا ہے، اور یہ چیز ہمیں نظر بھی آ رہی ہے۔ یہاں پر واضح طور پر اگر آپ شوکت خانم کی ویب سائٹ پر جائیں گے، وہاں پر بھی یہ سٹیٹس آپ کو اویلیبل ہوں گے، جس میں واضح طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ 102 بلین جو ہے وہ مفت علاج کے لیے صرف ہو چکا ہے، اور یہاں پر تقریباً 75% مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کینسر وہ مرض ہے جس میں خالی ایک انجیکشن کی قیمت بھی آپ کو لاکھوں میں پڑ سکتی ہے، اس کا علاج بہت مہنگا ہوتا ہے، تو وہاں پر اس ہاسپٹل میں 75% مریضوں کا مفت میں علاج کیا جاتا ہے، یعنی جو مستحق ہیں ان کا علاج یہاں پر مفت میں کیا جاتا ہے۔ اور اس ہاسپٹل میں صرف 2023 میں، اگر ایک سال پچھلے سال کی بات کریں، اس 2023 میں 3,28,741 افراد ایسے ہیں جنہوں نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کا وزٹ کیا۔ مزید بھی اگر آپ کو معلومات چاہیے تو ان کا نمبر بھی گیون ہے، اور ساتھ میں ان کی ویب سائٹ بھی وہاں پر گیون ہے، وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جس طرح سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پروپیگنڈا اسی طرح کا آپ کو یاد ہوگا ثاقب نثار کے دور میں بھی کیا گیا تھا، جب ڈیم فنڈ اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ آج بھی اگر آپ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جائیں گے، وہاں پر آپ کو ڈیم فنڈ کی وہ جو رقم ہے وہ وہاں پر آپ کو نظر آئے گی۔ تو ناظرین، اس میں آپ دل کھول کر آپ چندہ دیں، جتنا ہو سکے آپ اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں۔ بلکہ آج میں خود ایک یہاں پر اسلام آباد میں ڈی واٹسن فارمیسی ہے، وہاں پر دیگر بھی سامان وہاں پر اویلیبل ہوتا ہے، تو وہاں پر میں گیا، وہاں پر شوکت خانم کو جو باکس تھا وہ اتنا فل ہو چکا تھا کہ اس میں مزید 10 روپے کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ مطلب لوگ اتنے ہی جناب دھڑا دھڑ وہاں پر آتے ہیں اور آ کر جناب شوکت خانم کو پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ جتنے مرضی لوگ پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں، ان کا پروپیگنڈا انہی کے خلاف استعمال ہوتا ہے، اور لوگ اس سے رکتے نہیں، بلکہ لوگوں میں یہ جو محبت ہے، یا یہ جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یا جو یہ آپ سمجھ لیں کہ قربانی کا جذبہ ہے، وہ مزید سے مزید تر بڑھتا رہتا ہے۔